नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात व तमजीदात मालिकी कायनात की ज़ात किरामी के लिए लाइक व ज़ेबा हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले ये सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला ही इस कायनात का माबूद व मसजूद अल्लामुल ग़ुयूब है। उसी की कुदरत हर जगह मौजूद है। वो मालिकुल मुल्क अगर किसी को नफ़ा देने पे आ जाए, सारी कायनात मिलकर भी उस नफ़े की राह में रुकावट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। तमाम तर नफ़े और नुकसान खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा की मर्ज़ी और मंशा के ताबे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो ज़ात गिरामी जिन्हें मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया। ज़ात गिरामी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह निसा की आयत मुबारका को मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अहले कायनात को अंबिया की बेअसत का मकसद बताया। रब्बे ज़ुल जलाल ने बताया कि अंबिया की बेअसत का, अंबिया को भेजने का मकसद क्या था। इस कायनात में अंबिया और रुसल को मबूस करने का, उनकी आमद का मकसद ये था मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मालिक कायनात ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने रसूलों को इसलिए भेजा कि ताकि अल्लाह के हुक्म से रसूल की इताअत की जाए। और यही अहले कायनात की कामयाबी और कामरानी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया और रसूल को मालिक कायनात ने इसलिए मबूस किया कि ताकि उन अल्लाह के हुक्म से रसूल की इताअत की जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी मकसद यही था कि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर इसलिए भेजा कि रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आपकी फरमाबरदारी की जाए, अल्लाह के रसूल के हुक्मों पे चला जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत की जाए, आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जाए। क्योंकि ये एक अल्लाह ताला ने बड़े जामे अल्फाज में अहले कायनात के लिए जो अल्लाह ताला का पैगाम है, कुरान मजीद के अंदर मालिक कायनात ने इस बात को ख़ुद भी बयान फरमाते हुए फरमाया। दूसरे मुकाम पर मालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं सूरह आले इमरान में अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुरान पाक के अंदर ऐलान करवाया और ये पैगाम सुनाया कायनात के बासियों को कि मालिक कायनात ये फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मालिक कायनात ने महबूब किबरिया अलैहिस्सलाम की पाक ज़ुबान नबूवत से ऐलान करवाया, फरमाया मेरे नबी कह दीजिए अगर तुम वाक़अतन इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम वाक़अतन तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है ना, तुम वाक़अतन अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनसे कह दीजिए मेरे नबी कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह,
پھر رب ذوالجلال تم سے محبت کرے گا تو انعام کیا دے گا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہاں اس بات سے نتیجہ یہ نکلا رب ذوالجلال کے قرآن سے کہ انبیاء و رسل کو کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے اس لیے بھیجا کہ دنیا کے لوگ انبیاء و رسل کی اطاعت و اتباع کریں۔ جب اطاعت و اتباع کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہے، مالک کائنات کے محبوب بن جائیں گے۔ محبوب کبریا کی اطاعت کرنے سے ہی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہی بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع۔ ایک معاملے میں نہیں کہ ایک دو باتوں میں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کریں اور باقی کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جائیں، اپنی مرضی سے رسم و رواج کریں، اپنی مرضی سے فنکشنز کریں، شادی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع ہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کریں اور آپ کی اطاعت کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام عام دے دیا کہ تم اگر استاد ہو تو میری اتباع کرو، اگر شاگرد ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم فاتح ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم حاکم ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم محکوم ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم فاتح ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے میں اپنی حیات سے موت تک، پیدائش سے موت تک، ہر معاملے میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کو رول ماڈل سمجھیں اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کریں، پھر ہی کامیابی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب تم حنبلی بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے تم مالکی بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تیسرا کہتا ہے تم حنبلی بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، شافعی بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم حنفی مسلک اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مالک کا ارض و سما فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرا رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے نا، بڑی کامیابی اس نے حاصل کی۔ جو اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت و اتباع کرے گا، سب سے بڑی کامیابی اس کی کامیابی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور فرقہ واریت کے بتوں کو توڑ کر، یہ ساری جن زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے اسلام کے اندر پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پارٹیاں ساری چھوڑ دو، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع و اطاعت کر لو۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کرنے کا حکم دیا اس کام کو بجا لاؤ، اور جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین اسلام ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کے اندر اہل کائنات کو مالک ارض و سما نے بتایا۔ مالک کائنات فرماتے ہو دنیا کے لوگوں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول روکے، جو دین رسول دے، جو نبی پاک علیہ السلام تعلیمات آپ کو دیں اس کو لے لو، اپنے لیے مشعل راہ سمجھو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر کوئی بندہ جو رسول نے دین دیا اس نے اس دین پہ عمل نہ کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن چیزوں سے روکا
ان چیزوں سے نہ رکا، اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے، دیگر اعمال کرتا رہے، خود ساختہ رسم و رواج کے اوپر اپنے آپ کو لگائے رکھے، یقین کیجئے یہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ نہیں، یہ فوز و فلاح کا راستہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات سورہ محمد کے اندر رب محمد ارشاد فرماتے ہیں، مالک ارض و سما نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اس سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، جو عمل تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مطابق ہوگا، وہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہے، اور جو عمل اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہوگا، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مطابق نہ ہوگا، وہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مطرود اور مردود ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں عمل وہی کرنا چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں ہے، اور آمد رسول سے پھر ہی فائدہ ہوگا۔ آمد رسول کا ہمیں پھر ہی فائدہ ملے گا جب اللہ رب العالمین نے جو مقصد بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے، کائنات کے اندر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت و اتباع کی جائے، اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آمد رسول کا مقصد سمجھیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہمیں سمجھ آنا چاہیے، پھر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، پھر ہی کامیابی، پھر ہی کامرانی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنی مرضی سے چیزیں اسلام کے اندر داخل کریں گے، تو میرے بھائیوں اس پر شورٹی نہیں ہے کہ تم کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ چل رہے ہو، تم اپنا مال و متاع صرف کر رہے ہو، کتنی دولت تم اڑا رہے ہو، شرلی اور پٹاخے پہ اڑا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں، یہ تم اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہو۔ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اگر اللہ کی جنت چاہتے ہو، تو پھر محبوب کبریا علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کریں گے تو جنت ملے گی، جس طرح کہ کونین کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا، قیل من آبا، قال من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من آبا، مگر جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عذرائے تعجب محبوب کبریا کی بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اللہ کے محبوب، جس کو جنت سے بھی کوئی انکار کرے گا وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں قیلا من آبا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنت مل جائے تو کون انکار کرتا ہے؟ مدنی تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلا، اللہ کے قرآن کے مطابق چلا، تو وہ تو جناب کامیاب و کامران اور جنتی ہے، لیکن جس نے اپنی مرضی کی،
اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف توجہ نہ دی، اعمال کرتے ہوئے نہ رب کے قرآن پر توجہ دی، نہ حبیب کبریا کی سنت و فرمان پر توجہ دی، اپنی مرضی سے فلسفے جھاڑتا رہا، تو پھر یاد رکھ لے کہ ایسا بندہ جنت سے انکار کر بیٹھا ہے، اور امت کے وہ افراد جنت میں پھر نہیں جائیں گے۔ جس نے جنت میں وہی جائے گا جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے گا، جو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلے گا، جو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ باقی ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے رہیں تو ایسے اعمال کا مالک ارض و سما کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو جائے تو کائنات کے رب نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو امیر المومنین تمہارے امیر و خلیفہ ہیں ان کی بات بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں ان سے تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس میں دست و گریبان نہیں ہونا، لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے، قتل و غارت نہیں کرنا، مسجدوں کے اندر بم دھماکے نہیں کرنے، خود کش حملے نہیں کرنے، کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ کا کیا حکم ہے، اس کا حکم قرآن میں کیا ہے اور حبیب کبریا کی سنت و فرمان میں کیا ہے، کیونکہ رب کے قرآن جیسا کسی کا کلام نہیں اور حبیب کبریا کے فرمان جیسا کسی کا فرمان نہیں۔ تو دیکھو اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ وہ مسئلہ اگر اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان میں ثابت ہے تو اس کو سرخم تسلیم کر لو، لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر اللہ کے قرآن میں نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان میں نہیں، اصحاب پیغمبر کے عمل میں نہیں، تو میرے بھائیوں پھر وہ عمل اس کو چھوڑ دو، اختلاف کھڑا نہ کرو، امت کے اندر لڑائی پیدا نہ کرو، افتراق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ایک چیز ہم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر کے دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں کہ یہ کام جو نہیں کرتا، جو تم نے خود ڈیسائیڈ کیا، جو خود تم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، اور ایجاد کرنے کے بعد جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے اوپر گستاخ اور بے ادب کا فتویٰ نہ لگا۔ عمل یہی ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم دیا، اللہ کے قرآن میں جو موجود ہے اور حبیب کبریا کی سنت و فرمان میں پورا دین بتا دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جو ثابت ہے، جو ثابت نہیں اسے چھوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تمام تر اختلافات کے اندر تمہیں فیصل، تمہیں ثالث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی ماننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مالک کائنات اپنی کتاب مبین قرآن مجید کے اندر قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے محبوب، جو اپنے تمام تر معاملات کے اندر، تمام تر جھگڑوں کے اندر تجھے فیصل اور ثالث تسلیم نہیں کر لیتا، اور جو تو فیصلہ کرے تیرے فیصلے کو سرخم تسلیم نہ کرے، اپنے دل کے اندر تنگی و حرج محسوس کرے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے محبوب، تیرے رب کی قسم ہے کہ ایسا بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو مدنی تاجدار علیہ السلام کے فیصلے کو سرخم تسلیم نہ کرے۔ اگر بخشے تو زہے قسمت، اگر بخشے تو زہے قسمت، اگر نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ ایک زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے دو اصول اپنانے ہیں۔ اہل ایمان کے دو اصول ہونے چاہیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اور پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول اصحاب پیغمبر بھی اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ اصحاب پیغمبر کا عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سچے وفادار تھے، سچے وفادار تھے، لیکن میرے بھائیوں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ رب ذوالجلال نے تمہیں ایک رول ماڈل دیا، مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کے مطابق عمل کر، تیری لیل و نہار کے سارے عمل اگر اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جائیں، مدنی تاجدار علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق ہو جائیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر آخرت میں تمہیں بڑا افسوس کرنا پڑے گا، جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ بڑا افسوس کریں گے۔ کیسے افسوس کریں گے؟ سورہ احزاب کے اندر مالک ارض و سما بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، جس وقت اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے آئے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ دنیا کے اندر اپنے مذہب کو کسی مولوی کے ساتھ منسلک کیا، کسی فلاں پیر کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ کے رسول کی پرواہ نہ کی، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہ کی، مدنی تاجدار کے فرمان کی پرواہ نہ کی، لوگوں کے قول و اقوال کے مطابق عظمی زندگی گزارنے والا، لوگوں کے قول و اقوال کے اوپر لڑنے والا، یہ دنیا کے اندر لڑتا جھگڑتا ہوا وقت گزار کے چلا گیا، آخرت میں پھر کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ کاش کہنے سے پہلے میرے مسلمان بھائی فرقہ وریت کو چھوڑ کر، فرقہ وریت کے بتوں کو توڑ کر اور